मजूसियों का तस्वर खुदा है, खुदा के हवाला से अकीदा है, वो ये है कि खुदा यकता व वाहिद है, खुदा ताला एक है। और ये यहूदियों और मसीहियों की तरह और फिर अहले इस्लाम की तरह रोज़े पर यकीन रखते थे, ज़ुकात पर भी यकीन रखते थे या यकीन रखते हैं, और फिर अहले इस्लाम की तरह ये हज भी करते हैं कि जैसे ये मजूसी दानश्वर थे, मजूसी आकिल थे, मजूसी अक्लमंद थे, हिकमत वाले थे, इल्मुल फल्कियात के इल्म से बखूबी तरीके से वाकिफ थे, जैसे वो गलत फहमी का शिकार हो गए। बाज़ दफ़ा हम भी जब अपनी सोच का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, अपने ताई हकीकत को पाना चाहते हैं, तो हम भी गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। मसीह यस्सू में आप सबकी सलामती हो। जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, एचटी फैमिली चर्च पाकिस्तान की तरफ से आप सभी को हैप्पी एडवेंट सीजन। माह दिसंबर का ये मुबारक महीना आप सभी के लिए बरकतों से बड़ा महीना साबित हो, और मेरी दिल से आपके लिए दुआ है कि खुदावन अपना आसमान खोलकर इस महीने में हर वो चीज़ आपके लिए, आपके घराने के लिए मुहैया करे जिसकी ज़रूरत आपको दरकार हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं और हम अक्सर औकात भूल जाते हैं कि हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। और मैं अपने खुदा की जो भलाई है वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा खुदा यहोवा यरी है। वो मुहैया करने की कुदरत रखता है, उसने पहले भी आपको मुहैया किया और इस महीने के अंदर भी अपना आसमान खोलकर आपको मुहैया करेगा और आप उसके नाम की गवाही देने वाले बनेंगे। आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है मजूसियत के हवाला से, मजूसियों के हवाला से। और आज मैं मुख्तसर तरीके से मजूसियों की तारीख आपके सामने रखूँगा, और इस हवाला से भी हम आज के इस पैगाम के अंदर सीखेंगे कि जिन 3 मजूसियों ने खुदावंद यीशु अल मसीह को तहाइफ पेश किए उनके नाम क्या थे, और इन 3 तहाइफ को पेश करने के पीछे क्या मकसद था। और इस गलत फहमी का भी मैं अजाला करने की कोशिश करूँगा कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह चरनी में अस्तबल में पैदा हुए तो क्या जो मजूसी थे वो उसी रोज़, उसी शाम, उसी रात खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आ गए थे उसको तहाइफ पेश करने के लिए या नहीं। इससे पहले कि मैं आप सभी की हदायत और रहनुमाई के लिए किताब मुक़द्दस में से हवाला पढ़ूँ, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि मजूसियों की मुख्तसर तारीख़ आपके सामने रखूँ। तो जब हम मजूसियों की तारीख़ के हवाला से तहकीक करते हैं, जांचो पड़ताल करते हैं, तो मालूम होता है कि जो मजूसी मज़हब है ये यहूदी, मसीही और इस्लाम से पहले का मज़हब है। यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम से कदीम तरीन मज़हब है। और मजूसी जो कि ज़रतश्त मज़हब के मानने वाले हैं, इनकी तारीख़ कदीम ईरान से शुरू होती है, जिसे बाइबल मुक़द्दस के अंदर फ़ारस भी कहा गया है, जहाँ ज़रतश्त ने इस मज़हब की बुनियाद रखी थी। यानी इस मज़हब की जो बुनियाद रखने वाला है उसे कहा जाता है कि ज़रतश्त। और मजूसियों के यहाँ जो मज़हबी किताब है उसे ओस्ता कहा जाता है, और इसकी बुनियादी मज़हबी तलीमात गाथा में बयान की गई हैं। और मैं आपको इस हवाला से भी बताना चाहता हूँ कि जो मजूसी थे या मजूसी हैं, आज के ज़माना के अंदर भी मजूसी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं।
اور جو مجوسیوں کا تصور خدا ہے، خدا کے حوالہ سے عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا یکتا و واحد ہے، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ اور یہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح اور پھر اہل اسلام کی طرح روزے پر یقین رکھتے تھے، زکوٰۃ پر بھی یقین رکھتے تھے یا یقین رکھتے ہیں، اور پھر اہل اسلام کی طرح یہ حج بھی کرتے ہیں یا حج بھی کرتے تھے، اور ان کے جو ہے مذہب میں مخصوص دعائیں بھی تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو مجوسی ہیں یہ علم فلکیات کا علم رکھتے تھے، اور یہ علم فلکیات کے علم کے ماہر تھے۔ اور جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، متی کی انجیل کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی، کتنے مجوسی؟ کئی مجوسی۔ اب جو مسیحیت کے اندر غلط العام بات پائی جاتی ہے یا غلط العام عقیدہ پایا جاتا ہے یا عقیدہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈراماز کے اندر کرسمس کے نزدیک جو پلیس کیے جاتے ہیں ان کے اندر 3 مجوسیوں کو دکھایا جاتا ہے، حالانکہ انجیل مقدس کے اندر 3 مجوسیوں کا نہیں بلکہ کئی مجوسیوں کا ذکر ہے، یعنی 3 سے زائد مجوسیوں کا ذکر ہے۔ اور ہمارے مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجوسی خداوند یسوع المسیح کو دیکھنے کی غرض سے آئے کئی ہوں، لیکن جن کئیوں میں سے تحائف خداوند یسوع المسیح کو پیش کیے وہ 3 تھے۔ اور ہمیں متی کی انجیل کے اسی باب کے اندر 11ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نذر کیا۔ یعنی یہاں پر ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ 3 مجوسیوں نے خداوند یسوع المسیح کو تحائف پیش کیے، اور تاریخ کے اندر ہمیں ان 3 مجوسیوں کا نام بھی لکھا ہوا ملتا ہے، اور تاریخ دان ان کا نام کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پہلے کا نام گیسپر تھا، دوسرے کا نام کیسپر تھا، اور تیسرے کا نام میلکیور تھا۔ اور ان تینوں نے خداوند یسوع المسیح کو تحائف پیش کیے تھے، یعنی سونا، اور سونا جو ہے، سونا خداوند یسوع المسیح کی ابدی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، کہ جب یہ مجوسی خداوند یسوع المسیح کو سونا پیش کر رہے تھے تو وہ گویا اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اے خداوند، اے آقا، ہماری جو دنیاوی بادشاہت ہے آپ سے ختم ہوئی، اب سے تیری ابدی بادشاہت کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اور سونا جب مجوسی نے خداوند یسوع مسیح کو دیا تو سونا خداوند یسوع المسیح کی بادشاہت کی علامت ہے۔ اور دوسرے مجوسی نے خداوند یسوع المسیح کو مر پیش کیا، اور جو مر ہے، مر بیان کرتا ہے خداوند یسوع المسیح کی موت کو۔ اور انجیل مقدس کے اندر خداوند یسوع المسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یعنی خداوند یسوع المسیح اس کرۂ ارض پر اسرائیل کے اندر اس لیے آئے، اس لیے پیدا ہوئے تاکہ آپ انسان کو نجات دے سکیں، تاکہ آپ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکیں، اور آپ اس لیے آئے تاکہ آپ مریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح واحد اس دنیا کے اندر ایسی شخصیت ہوئے ہیں جو پیدا ہی اس لیے ہوئے تاکہ وہ مریں، اور خداوند یسوع المسیح کے مرنے کے وسیلہ سے، خداوند یسوع المسیح کے موت کے مزہ کو چکھنے کے وسیلہ سے ہمیں نجات نصیب ہوئی، ہمیں نجات ملی۔ اور جو مر ہے
وہ بیان کرتا ہے خداوند یسوع المسیح کی موت کو، کہ وہ آئے گا، وہ مرے گا، اور اس کے مرنے کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے۔ اور تیسرے مجوسی نے خداوند یسوع المسیح کو، جو بچے کی صورت میں تھے، خداوند مسیح کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اسے لبان پیش کیا، اور لبان جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی ابدی کہانت کو ظاہر کرتا ہے، کہ خداوند یسوع المسیح اب سے ابدی کاہن ہوں گے۔ اور عبرانیوں کے خط میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح سردار کاہن کے طور پر خدا باپ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری شفاعت کے لیے ہر وقت خداوند کے حضور موجود رہتے ہیں۔ یعنی جو لبان ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی کہانت کو بیان کرتا ہے۔ اور ان تین تحائف کو پیش کرنے کے پیچھے جو بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو بتایا جا سکے کہ یہ مجوسی جو ایران کے اندر مقیم تھے اور ایران کے اندر آباد تھے، وہ مشرق سے آئے بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے، اور ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کو شاید 6 ماہ سے 1 سال لگ گیا ہوگا وہاں بیت لحم میں پہنچتے پہنچتے، خداوند یسوع مسیح کے گھر پہنچتے پہنچتے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے، اس کو تحائف پیش کرنے کی غرض سے، اور وہاں سے وہ آئے اور خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا، خداوند یسوع المسیح کا دیدار حاصل کیا اور خداوند یسوع المسیح کی مبارک جھلک کو حاصل کیا۔ اور اب جو غلط فہمی پائی جاتی ہے مسیحیت کے اندر، میں اس کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے پاسبان اور عام مسیحی مومنین اس بات کو مانتے ہیں کہ جس روز یا جس رات خداوند یسوع المسیح پیدا ہوئے تھے، مجوسی اسی دن آ گئے تھے خداوند یسوع المسیح کو تحائف پیش کرنے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ متی کی انجیل 2 باب کی 11ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر، کس گھر میں پہنچ کر؟ آگے لکھا ہوا ہے، بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا۔ اب یہ کن کا گھر تھا؟ یہ گھر تھا ظاہر ہے مقدس یوسف کا اور مقدسہ مریم کا، اور ان کے گھر پہنچ کر، یعنی اس گھر پہنچ کر، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے گھر پہنچ کر انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو پا لیا، خداوند یسوع المسیح کا دیدار حاصل کیا، خداوند یسوع المسیح کے چہرے پر نور کی جھلک حاصل کی، اور خداوند یسوع المسیح کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور تحائف پیش کیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجوسی جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تب نہیں پہنچے تھے، مجوسیوں کو 6 ماہ سے 1 سال کا وقت لگ گیا تھا خداوند یسوع المسیح کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور خداوند یسوع المسیح تک پہنچتے پہنچتے، اور خداوند یسوع المسیح تب اپنے گھر میں تھے جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حضور تحائف پیش کیے تھے اور خداوند یسوع المسیح کو دیکھا تھا۔ اور اب میں اس حقیقت کو بھی آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کے 2 باب کی 1 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب جو ستارہ تھا وہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا، ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ ان کو وہیں پر پہنچائے جہاں پر خداوند یسوع المسیح کی جائے پیدائش ہے، جہاں پر خداوند یسوع المسیح پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو مجوسی تھے تو یہ دانشور، تھے تو یہ عقل مند، تھے تو یہ حکمت والے، تھے تو یہ عاقل، لیکن عاقل ہونے کے باوجود بھی یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے غلط راستے کا چناؤ کیا، اور غلط راستے کا چناؤ انہوں نے اس لیے کیا
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوں کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، تو لازم ہے کہ بادشاہ کے گھر میں ہی پیدا ہو۔ یعنی یہ ہیرودیس کے پاس پہنچ گئے، ہیرودیس کے محل میں جا پہنچے کہ ہیرودیس بادشاہ، تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہونے والا ہے؟ تو ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ گھبرا گیا، وہ دھنگ رہ گیا، وہ حیران ہو گیا۔ اور یہاں اس واقعہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو عاقل ہیں اس دنیا کے لوگ، بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاقل ہیں، ہم سے بڑا کوئی سمجھدار نہیں، ہم سے بڑا کوئی حکمت والا نہیں، ہم دانشور ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے معلوم ہے، ہمیں ہر لحاظ سے علم ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ مجوسی دانشور تھے، مجوسی عاقل تھے، مجوسی عقل مند تھے، حکمت والے تھے، علم الفلکیات کے علم سے بخوبی طریقے سے واقف تھے، جیسے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، بعض دفعہ ہم بھی جب اپنی سوچ کا، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اپنے تائی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہم بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں۔ اور ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے بادشاہ کے گھر پیدا ہو، حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا بادشاہ نہیں ہے جس طرح کا ہیرودیس بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہوگا جو دلوں پر حکومت کرے گا، نہ کہ لوگوں کو اپنے مطیع کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ دلوں کے اوپر حکومت کرے گا، اور اس کی حکومت اس طرح کی حکومت ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو لوگ اسے فالو کریں گے۔ وہ دلوں کے اوپر راج کرے گا، اور لوگ خود بخود چل کر اس کے پاس آئیں گے اس بادشاہ کے مطیع ہونے کے لیے۔ اور ہمیں متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع المسیح کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے بطور بادشاہ کے دیکھتے تھے، کیونکہ اس میں بادشاہ والی کوالٹیز تھیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح کی بادشاہت اس زمانہ کی نہیں، بلکہ آنے والے زمانہ کی تھی۔ وہ اس دنیا کی بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اسے ہرائے، اسے جو ہے ہرا کر اس کائنات کے اوپر قبضہ واپس لے۔ اور اس کی بادشاہت اس دنیاوی بادشاہت کی طرح کی بادشاہت نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، اور وہی اس دنیا کی سلطنت کو قائم کیے ہوئے ہے۔ وہ جب چاہے اس دنیا کو ختم کرنا جانتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اور ہمیں جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دانیل کی کتاب کے اندر، دانیل نامہ باب اور اس کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک، یہاں پر خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے حوالہ سے پیشن گوئی کی گئی کہ خداوند یسوع المسیح ایک مخصوص دورانیہ کے درمیان جو ہے پیدا ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ دانیل کو جو نبوکت نظر بادشاہ تھا، اس نے ساحروں کا، پنڈتوں کا، فالگیروں کا، دانشوروں کا اور جادوگیروں کا اور مجوسیوں کا سردار مقرر کیا تھا۔ اور جو یہودی روایات ہیں یہ بیان کرتی ہیں کہ دانیل نے اپنے وقت کے اندر یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا ستارہ نمودار ہونے والا ہے جو اس بادشاہ کو جو ہے بیان کرے گا۔ اور جب جو ہے آسمان کے اوپر یہ ستارہ نمودار ہو تو اس کی جو ہے چمچماہٹ سے تم پہچان لینا مجوسیوں کہ وہ بادشاہ اب آنے والا ہے، جو اصلی بادشاہ ہے اور جو اس دنیا کو گناہ سے نجات دینے والا ہے۔
اور ہو سکتا ہے، ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو مجوسی تھے انہوں نے دانیل کی اس بات کو سینہ بسینہ اپنے جو بڑے ہیں ان سے سنا ہو، اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہی انہوں نے بیت لحم کے اندر آ کر خداوند یسوع المسیح کو جو ہے تحائف پیش کیے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ قبول کیا۔ اور گنتی کی کتاب کے اندر بھی پیشن گوئی پائی جاتی ہے۔ بلام جو ہے اس نے پیشن گوئی کی تھی گنتی 24ویں باب کی 17 آیت کے اندر کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اب بلام نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلنے والا ہے، یعنی بلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جو ستارہ آنے والا ہے وہ یسوع المسیح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجوسیوں نے خداوند یسوع المسیح کی کھوج کی، خداوند یسوع المسیح کی تلاش کی، تو انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو پا لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم کسی چیز کی کھوج میں ہیں، کسی چیز کی تلاش میں ہیں، تو گھر بیٹھے کوئی بھی چیز نہیں آپ کے پاس آ جائے گی، گھر بیٹھے آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ مجوسی حقیقت کی تلاش میں تھے، جو مجوسی تھے وہ حق شناس تھے۔ جب وہ حق شناس تھے تو انہوں نے حق کو پا لیا، اور وہ 800 سے 900 میل کا سفر کر کے بیت لحم کے اندر آئے۔ اگر آپ کسی چیز کی تلاش میں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو بھی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی کمفرٹ کو چھوڑنا ہوگا، گھر سے نکلنا ہوگا۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اور تلاش کرنی پڑے گی۔ انہوں نے تلاش کیا، مسیح کو پا لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی خداوند یسوع المسیح کی تلاش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ خداوند یسوع المسیح آپ کے اندر ہے۔ خداوند یسوع المسیح آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت دیں، نہ کہ ادھر ادھر ڈھونڈیں، نہ کہ چرچز میں ڈھونڈیں، نہ کہ کروسٹس میں ڈھونڈیں، نہ کہ کنونشنز میں ڈھونڈیں۔ خداوند یسوع المسیح آپ کے دل کے پاس کھڑا ہے، دل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ دروازہ کھولیں، اسے اندر آنے دیں، اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسے اپنے اندر آنے کی اجازت دیں گے تو وہ اندر آ کر آپ کے ساتھ کھانا بھی کھائے گا، آپ کے ساتھ بات چیت بھی کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجوسی ہیں ان کے واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، اور خدا کے کلام کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ خدا کے کلام کے اوپر ایمان لائے، یسوع کی انہوں نے تلاش کی، مسیح کی اہمیت کو پہچانا، یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے خود کو عاجز کیا، اور انسان کی بجائے خدا کی پیروی کی۔ اور چونکہ انہوں نے انسان کی بجائے خدا کی پیروی کی تو وہ اس حوالہ سے ظاہر ہوئے کہ وہ واقعی دانش مند ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے ذریعہ سے آپ نے ڈھیروں برکات کو حاصل کیا ہوگا۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔